दुनिया भर से बहुत से असाब हमारे वीडियोस पे जिनसे जो कमेंट्स करते हैं वो बहुत वैल्यूबल होते हैं। मैं कभी कभी उनको पढ़ता हूँ, उनकी फरमाइशें भी नोट करता हूँ। अच्छा, समटाइम उसमें ऐसी फरमाइशें होती हैं कि जिनका ज़िक्र करते हुए मैं थोड़ा डरता हूँ, क्योंकि हर चीज़ ज़ाहिर है आपका एरिया नहीं होता। लेकिन अभी हमारे बहुत ही अज़ीज़ हम्माद जो यूनिवर्सिटी में न सिर्फ बहुत ही शानदार नौजवान था, बहुत काबिल कदर, और वहाँ उनका यूनिवर्सिटी में रहनुमाई करता था तलबा की। उसके बाद उसने अपनी जॉब्स में जहाँ जहाँ वो रहा बहुत उम्दा काम किया। तो उसने एक फरमाइश की, और ये फरमाइश इससे पहले दुनिया के 2-3 मुल्कों से और हम हजरात ने की। उसने कहा कि सर आप प्लीज़ लड़कियों के लिबास के बारे में ज़रूर बात करें। देखें, मुझे असूली तौर पर लड़कों के लिबास के बारे में बात करनी चाहिए, उन्हें ट्रेंडी लिबास पहनने चाहिए, उन्हें अच्छे पहनने चाहिए। पर वो हमारे दोस्त हैं जो न्यूयॉर्क से आए हैं, वो लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब लड़कियों का मामला ये है कि ये बहुत ही नाजुक और टची मामला है। उनकी माएँ उनको नहीं कहती, उनके अब्बा उनको नहीं कहते, इवन उनकी दोस्तें उनको नहीं कहती। तो मुझसे तो उनका एक मोहब्बत का और अकीदत का ताल्लुक़ है। तो कल वो अगर इस बात पे नाराज़ हो गई कि सर आपने हमारे ज़ाती मसले में क्यों इंटरफेयर किया और क्यों हमको बताया कि हमें ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ, इसलिए मैं आपसे कर रहा हूँ कि जब आप अच्छे कपड़े पहनते हो तो बहुत अच्छे लगते हो। एक ज़माना था शलवार कमीज़ एक मामूल का लिबास था, पर पिछले चंद बरसों में शलवार लिबास में से ख़त्म हो गई, वहाँ पजामा आ गया। अच्छा, शुरू में वो खुला सा था पजामा, बेतुका, मुझे भी बहुत बुरा लगता था। वो लगता था उसके अंदर बंदा घूम फिर रहा है। फिर एकदम ही जब वो गायब हुआ तो तंग पजामा आया। अच्छा, ये निस्बतन बेहतर था, इट लुक्स गुड। आप जाते हैं और अगर आपको कैरी करना भी आता है, मैचिंग भी अच्छी है, उस पर कढ़ाई वढ़ाई का भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन फिर उसके बाद जो काम हुआ ये असल में मोर ओवर हो गया। जो टाइट्स बिल्कुल आपका प्राइवेट और ज़ाती कैरी करने का, घर में लोग पहनते थे इसको, पर अब जब शर्ट के साथ पहन के आप बाज़ार जाते हो और यूनिवर्सिटी जाते हो और कॉलेज जाते हो तो वहाँ आपको देखने वाला हर आदमी मुड़ मुड़ के उसे कमेंट करता है। उसको नहीं करना चाहिए, उसको ख्याल करना चाहिए। पर देखें, जहाँ हम इस बात का मुकाबला करने बैठ जाएं कि उसने क्यों देखा, उसने क्यों कहा, इज़्ज़त तो आपकी एट स्टेक लगी। यूनिवर्सिटी में जब आप बैठते हैं टांग पे टांग रख के, या बाज़ जगह तो ख़ुद मुझको बहुत नागवार गुज़रा जब तलबा ने आके बताया कि फ़लाँ कॉरिडोर में लड़कियाँ मुकाबला करती हैं कि किसकी तरफ कितने लोग मुड़ के देखेंगे। दैट वाज इंसल्टिंग। ये नाकाबिल तसव्वुर था कि कोई बच्ची कितनी भी गई गुजरी हो, पर इस लेवल पे आके सोचना और करना। देखिए, इनफैक्ट ये तो शायद आप अपने पूरे ख़ानदान की, अपनी इज़्ज़त, अपनी पूरी जो मान मर्यादा, अपनी वैल्यूज़, अपना दीन ईमान, हर चीज़ को तज देने वाली बात है चंद लम्हों की उस लज़्ज़त के लिए या उस घटिया से मुकाबले को जीतने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि सब बच्चियाँ इसको पसंद करती होंगी। हाँ, चंद एक जिनको थोड़ा समझाने वाले कम होते हैं, जब बताने वाले नहीं होते, या कुछ बागी रूहें होती हैं जिन्हें हर सूरत में सोसाइटी के जो जमे हुए नॉर्म्स होते हैं, टैबूज़ होते हैं, उनको तोड़ने का उनको अच्छा लगता है। ओके, इनको भी कोई ना कोई संभाल लेगा। पर बाकी बच्चियाँ देखें जिनके साथ अपनी गाड़ी है, गाड़ी में बैठ के कहीं आती जाती हैं, उनका मसला भी नहीं है। पर जब आप बाज़ार जाते हो और चीज़ों के भाव करने के लिए, थोड़ा सा पैसा कम कराने के लिए बेजा मुस्कुराते हो, तो भी लोगों को इल्म होता है, दुकानदार को भी इल्म होता है कि इस मुस्कुराहट का क्या मतलब है। वहाँ जो कपड़े पहन के जिस तौर पे मूव कर रहे होते हैं, ये उनको भी जानते होते हैं। कपड़े आपके हैं, कैरी आपने करना है, पर सिर्फ आप कपड़े तो कैरी नहीं करते, आपके साथ आपकी अपनी इज़्ज़त भी तो कैरी करते हैं। उस इज़्ज़त से ज़्यादा आपके साथ वक़ार होता है, जो बीइंग द गर्ल आपका हक़ है। जब कोई बदनीयत, जब कोई बदनिगाह आपको देखता है और बुरा सोचता है, तो आप सोचिए उस लम्हे आपको तो बुरा लगता होगा। ये तो नहीं हो सकता कि उस लम्हे आप इंजॉय करने लग जाओ, पर उसको रास्ता तो आपने खुद ही दिखाया। जब बच्चियाँ घर से निकलती हैं सुबह वैन में बैठने के लिए या भाई के साथ मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए, ये बहुत कीमती लम्हा होता है जब घर वालों को या आपकी प्यारी बहनों को या भाइयों को, किसी ना किसी को ज़रूर आपको इसे जैसे
اب کی زبان میں ہم فیڈ بیک کہتے ہیں، دینا چاہیے کہ تم اس میں اچھے لگ رہے ہو، تم اس میں بہت اچھے لگ رہے ہو، پر تم اس میں اچھے نہیں لگ رہے۔ زندگی کبھی یاد رکھیے گا آزادی کے نام پہ اور اپنی من مرضی کے نام پہ نہیں گزاری جا سکتی۔ جب گزاریں گے تو اس میں نقصان بڑے ہوتے ہیں۔ میں صرف مثال دے کے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو گاڑی ہے، کار، یہ بیسیکلی ٹیوب کے سر پہ چلتی ہے۔ ٹیوب میں ہوا ہوتی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر ٹائر ہوتا ہے۔ تو ٹیوب لیس ٹائر تو ہو سکتا ہے، لیکن ٹائر لیس ٹیوب چند منٹ، چند فٹ بھی سفر طے نہیں کر سکتی۔ پنکچر بھی ہوگی، جان سے بھی جائے گی اور اپنا پورا بدن خراشوں سے اور زخموں سے چور چور بھی کروائے گی۔ یہ جتنے کیسز زیادہ ہوتے ہیں بسوں میں، ٹرینوں میں، ادھر ادھر، جہاں لوگ شہ پا کے، وہ عام طور پہ ان کے پاس دلیل یہی ہوتی ہے کہ اس نے کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں۔ اچھا کیا خبر آپ اندر سے کتنے اچھے ہو، کتنے پاکیزہ ہو، لیکن آپ کے کپڑوں کی بے احتیاطی، میں اب یہ نہیں آپ کو بتا رہا کہ آپ کس طرح کے پہنو، پر میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں بالکل ٹرینڈی پہنو، پر ایسے نہ پہنو کہ جس سے آپ کا وہ نظر آئیں یا یہ احساس جائے یا میسج جائے کہ شی از ولنگ، کہ اس کی طرف دیکھا جائے۔ دیکھیں جہاں یہ میسج جائے گا، یہ تو بہت ہی برا میسج ہے، تکلیف دہ میسج ہے، نقصان دہ میسج ہے، شکار ہونے والا میسج ہے۔ تو جب یہ میسج جائے گا تو شکاری عام طور پہ پھر بس نہیں کرتے، وہ اس کو اپنا آپ کو روکنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، چونکہ وہ تو بیٹھے ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ شکار سامنے آئے اور شکار دعوت گناہ دے یا دعوت شکار دے۔ لباس آپ کی خوبصورتی کا ہے، لباس آپ کے تحفظ کا ہے، لباس آپ کی سوشل کلاس کا ہے، لباس آپ کے مزاج کا ہے، لباس آپ کے کردار کا بھی ہے، اور لباس آپ کے چوائس کا بھی ہے۔ اچھا پہنیے، ٹرینڈی پہنیے، برانڈز پہنیے، برانڈ سے ہٹ کے بھی کچھ اچھا آپ کو لگے تو وہ بھی پہنیے، لیکن وہ پہنیے جس میں آپ اچھے لگو۔ مرکز نگاہ بنو اپنوں کی، ان کی مرکز نگاہ نہ بنو کہ جن کی نیت بھی غلیظ ہوتی ہے، جن کی نگاہیں بھی غلیظ ہوتی ہیں، اور شاید جن کی بہنیں اور جن کی مائیں ان کو نہیں سمجھا پاتی، ان کو نہیں بتا پاتی، تو دوسروں کی بچیوں پہ وہ پھر بری نگاہ ڈالتے ہیں۔ یہ صرف بری نگاہ نہیں ڈلتی، اس کے بعد یہ پہلا سٹیپ ہے، پھر اگلا قدم، پھر اگلا قدم، پھر اگلا قدم، اور آخر پہ کچھ بھی نہیں بچتا سوائے اندھیرے کے، سوائے چیخوں کے، سوائے کیسوں کے، سوائے عدالتوں کے، اور سوائے رسوائیوں کے، اور یہ تو کسی کو بھی مطلوب نہیں ہوتی، اور یہ کسی کو بھی مقصود نہیں۔ خاتون حضرات، دنیا کے مختلف ممالک کا مختلف مزاج ہے۔ مجھے استنبول کے ہوائی اڈے پہ جب جانے کا موقع ملا، وہاں ہزاروں، یعنی سم ٹائم تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، خواتین زیادہ ہوتی ہیں، یہ دنیا کے ہر ملک سے ہوتی ہیں، اور وہ اتنا چھوٹا لباس پہنتی ہیں کہ ٹانگیں بھی ان کی ننگی، بازو بھی ننگے۔ اچھا میں چونکہ ایک طالب علم ہوں اور بطور خاص چیزوں پہ غور کرتا ہوں کہ وہ جتنی زیادہ وہاں مخلوق ہوتی ہے، شاید ہی کوئی بندہ مڑ کے ان کو دیکھتا ہو، ان کے جسم کو تاکتا ہو یا ان کو اریٹیٹ کرتا ہو۔ اچھا یہ جو خطہ ہمارا ہے، پاکستان کا ہوا، انڈیا کا ہوا، ایون افغانستان کا، اس علاقے میں یہ مسئلہ، یہ مرض بہت زیادہ ہے۔ یعنی فرسٹریشن تو میں سے نہیں کہوں گا، پر کہیں ٹریننگ کی کمی ہے۔ اب دیکھیے تھائی لینڈ میں سیکس فری سوسائٹی ہے، وہاں بھی لڑکیاں بہت کم لباس پہنتی ہیں، آپ کو وہاں بھی کوئی مڑ کے دیکھتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ کوالالمپور میں ان کا اتنا خوبصورت، اتنا بڑا ایئرپورٹ ہے، اس ایئرپورٹ پہ بھی میں نے بالکل یہی منظر دیکھا کہ دنیا کی جتنی رنگ برنگی عورتیں آتی ہیں، کوئی بندہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتا، شاید کسی کو وہم و گمان بھی۔ سنگاپور میں نے یہی دیکھا۔ اچھا ہاں، جہاں مجھے مسئلہ نظر آیا وہ قاہرہ تھا۔ قاہرہ میں یہ مسئلہ تھا، لوگ مڑ کے دیکھتے تھے اور عجیب و غریب طرح سے کمنٹس بھی کرتے تھے، اور ایون چونکہ وہاں وہ ہاتھ پکڑ کے جگہ جگہ کھڑے بھی ہوتے تھے۔ وہ یورپ نہیں ہے، بن بھی نہیں سکتا، پر بننے کی وہ کوشش کرتا ہے، تو شاید اس وجہ سے تھوڑا ڈسگریس بھی ہوتا ہے۔ اچھا اسی طور پہ انقرہ میں نے دیکھا، دبئی میں اگر آپ جانے کا موقع ملے آپ کو، شارجہ میں جانے کا ملے، دوحہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، بہت بڑا وہاں ورائٹی ہے لوگوں کی۔
یہ جتنے لوگ ہمارے ہاں، چاہے وہ بڑے بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں، جو بالکل چھوٹے شہر ہیں وہاں بہت ہی بڑا پرابلم ہے. اچھا یہ بچے جو وہاں تھڑوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، دکانداری کرتے ہیں یا بازاروں میں لڑکیاں تاڑ رہے ہوتے ہیں، یہ سب خاندانوں کے بچے ہوتے ہیں. ان کی بھی ایک ماں ہوتی ہے، ان کی بھی 3 4 4 5 بہنیں ہوتی ہیں. اللہ معاف کرے، مجھے تو کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ جو آپ تحفہ دوسروں کو دیتے ہو، کوئی نہ کوئی اور آ کے آپ کو تحفہ دے جاتا ہے. پھر ان کے اپنے ہاتھوں ان کے دوست مارے جاتے ہیں یا یہ اپنے دوستوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو غیرت کا تصور ہے، یہ اپنے لیے لوگ سب کا ہوتا ہے کہ اپنی بہن اس کا خیال کرنا. وہ جو دوسری بچیاں ہیں، اگر ان کا بھائی کوئی نہیں بھی ہے تو بھی عزت دار تو ہیں. یعنی کم لباس پہننے سے یا لباس میں تھوڑی بے احتیاطی کرنے سے یہ اختیار یا حق تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا. یعنی راہ چلتے کسی کی فصل پہ کیسے آپ منہ مار سکتے ہیں؟ بچیاں کبھی کبھی اس پہ ناراض بھی ہوتی ہوں گی، برا بھلا بھی کہتی ہوں گی، پر یارو مجھے یہ لگتا ہے کہ خود آپ بھی تو سیانے ہو. کوئی بچی نے کسی نے لباس ذرا غیر محتاط پہنا ہوا ہے تو کیا لازم نہیں ہے آپ پہ کہ آپ بھی غض بصر کرو، آپ بھی نگاہ کو پلٹا لو، آپ بھی کسی اور طرف دیکھ لو؟ خاص طور پہ اس ریلیجن میں تو جتنے ہیں بچے اور بڑے اور ان سے بھی بڑے. دیکھیں ایک چیز تو میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کے اندر حرص اور ہوس دونوں بڑھ جاتی ہے، زندگی بڑھانے کی بھی اور یہ جو نفسانی خواہشات ہیں اس کے لیے بھی. پر اس سے جو چھوٹے ہیں یہ تو بڑے طاقتور اللہ نے ان کو بنایا. انہیں تو اپنے نفس پہ قابو پانے کا رستہ بھی بتایا، اس کا طریقہ بھی بتایا. اور دیکھیں یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکیزگی سے بہتر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. اور جو پاکیزہ نگاہ ہے، پاکیزہ نیت ہے، پاکیزہ زندگی ہے، اس کے لیے تو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی. تو جب آپ بائی چوائس ایسا کرتے ہو تو خود اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو اللہ کے تخت کے نیچے وہ جو 6 طرح کے لوگ ہوں گے، اس میں 6ٹھی طرح کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں کو قابو کیا ہوگا، جنہیں گناہ کا موقع ملا ہوگا، سیکسول گناہ کا موقع ملا ہوگا، اور انہوں نے اپنی مرضی سے یہ سوچ کے کہ میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دیا ہوگا. سیانے کہتے ہیں انسان اصل میں تو وہ ہوتا ہے جو تنہائی میں ہوتا ہے، جو رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے، جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہو اور کوئی خوبصورت بچی آپ کے سامنے سے گزرے اور اس کا لباس بھی اچھا نہ ہو، تو کیا آپ اس وقت اپنے آپ کو روک کر اس بہادر انسان کی طرح نہیں ہو جاؤ گے کہ جس نے اپنے آپ کو ہارنے سے بچا لیا ہو، جس نے اپنے آپ کو گرنے سے بچا لیا ہو؟ یہ سارا جو معاملہ نگاہوں کی بد نگاہی کا جو ہے، اس کو اگر کبھی ایک اور اینگل سے بھی دیکھا کریں، کیا آپ کو نہیں لگتا یہ گناہ بے لذت ہے کہ گناہ آپ کے کھاتے میں لکھا جائے اور اس کا حاصل وصول بھی کچھ نہ ہو؟ کیونکہ ہر آنے والی جانے والی لڑکی گناہ گار نہیں ہوتی. اور ایون اپنے لباس کے معاملے میں اس نے اگر بے احتیاطی بھی کی ہے تو اس کی کم عقلی سمجھ کے اس کو معاف کر دیا کریں، یا دعا کیا کریں، یا کو آرزو کیا کریں. اگر آپ بڑے ہیں تو پیار سے. پر دیکھیے بچیوں کو سب کے سامنے سمجھانے مت بیٹھ جائیے گا، پھر یہ اور طرح کی فس کریٹ ہوگی. آپ پھر کہیں گے کہ ہمیں کیوں اس نے برا بھلا کیوں کہا. چونکہ یہ بچیوں کے اپنا ایریا ہے، یہ سمجھانا ان کی ماؤں کو، ان کی بہنوں کو اور ان کی دوستوں کا ہی بنتا ہے. آپ کسی موقع پہ ان کے ساتھ دو بدو ہونا نہ شروع کر دیجیے گا، یہ شاید مناسب نہ ہو. رب آپ کو حفاظت سے رکھے، آسودہ رکھے اور احتیاط سے رکھے. اس سے احتیاط چاہیے تو احتیاط تو پھر خود کرنی پڑے گی. سلامت رہیے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.